अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मुल्ला की मौत का मौमा हल ना हो सका, हुकूमत ने तस्दीक से इनकार कर दिया। डीएनए टेस्ट के बाद पता चलेगा मरने वाला कौन था। वजीर दाखिला ने नेशनल डेटाबेस सेंटर में हेरा फेरी और करप्शन तस्लीम तो कर ली, लेकिन जाली शनाख्ती कार्ड्स का मलबा गुज़िश्ता दौरे हुकूमत पर डाल दिया। और ड्रोन हमले नाकाबिल कबूल, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ, मगर रोकेगा कौन। मुल्ला मंसूर की मौत का मौमा हल ना हो सका। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने वाज़े अल्फाज में अब कह दिया है कि वो तालिबान अमीर की मौत की तस्दीक नहीं कर सकते। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं। किसी किस्म की साइंटिफिक वेरिफिकेशन के बगैर, डीएनए टेस्ट के बगैर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी इदारों के पास कोई ज़रिया नहीं था कि हम सरकारी तौर पर इस खबर की कंफर्मेशन कर सकें, और ये सूरत इस वक्त तक जारी है। पाकिस्तानी इदारों के पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि सरकारी तौर पर तस्दीक कर सकते। बहरहाल तालिबान अमीर मुल्ला मंसूर की जुमे के दिन ड्रोन हमले में हलाकत का दावा किया गया था। इस हवाले से पहले पेंटागन से खबरें आईं, फिर अफगान खुफिया इदारे एनडीएस ने हलाकत की तस्दीक की, लेकिन सबसे अहम बयान सामने आया अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी की जानिब से, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र किया और ये बताया कि पाकिस्तानी क़यादत इस हमले से पहले आगाह थी। तहम दफ्तर खारजा ने इससे इनकार किया और ये कहा कि पाकिस्तानी क़यादत को हमले के बाद आगाह किया गया। अब एक गैर मुल्की अखबार ने यह भी खबर लगाई है और उसमें यह दावा किया है कि पाकिस्तान को इस हवाले से एक हफ्ते कबल ही आगाह कर दिया गया था। यहाँ ये बात भी अहम है कि मुल्ला मंसूर की हलाकत के बाद मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को अमीर तालिबान के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। मुल्ला याकूब वही शख्सियत है जिसने मुल्ला मंसूर के अमीर बनने पर एतराज़ किया था। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान को मुल्ला मंसूर पर हमले का इल्म था, तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि पाकिस्तान का तालिबान पर असर रसूख कम हो चुका है। खबरें ये भी हैं कि मुल्ला मंसूर के ईरान से भी मुज़ाकरात जारी थे। ईरान के तालिबान से क्या मफादात वाबस्ता हैं। और फिर चौधरी निसार की जानिब से अभी जो सवाल उठाया गया वो ये उठाया गया था कि मुल्ला मंसूर को आखिर पाकिस्तान में ही क्यों निशाना बनाया गया। वो दुबई, अफगानिस्तान और ईरान में अमरीका से कैसे बचे रहे। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी आमिर अहमद खान साहब, और कोयटा से हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सिद्दीक बलोच साहब। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुल्ला मंसूर की पाकिस्तान में मौत की तस्दीक से इनकार किया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी आमिर अहमद खान साहब, और कोयटा से हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक बलोच साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। दुनिया भर में हमने देखा कि दावे किए जा रहे हैं कि मुल्ला मंसूर मारा गया है, और पाकिस्तान जहाँ पर ये वाक़या पेश आया वही ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अभी जब चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने साफ इनकार किया और ये कहा कि डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि मरने वाला कौन था। पाकिस्तान कबूल नहीं करना चाहता या फिर बहुत ज़्यादा एहतियात से काम ले रहा है? देखिए, पाकिस्तान नाजिया मुझे लगता है कि वही कर रहा है जो 9/11 से बाद से लेके अभी तक करता आया है, और वो है कि एक ऐसी हकीकत से इनकार जिससे इनकार बहुत मुश्किल है, उस हकीकत से इनकार की कोशिश। देखिए, एक ऐसा वाक़या जिसमें अमरीकी सदर, पूरी अमरीकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, अमरीका के बड़े बड़े अखबारात जो हैं, उन्होंने बिला खौफ तरदीद बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान को पहले से बताया गया था कि यह हमला होगा। वो उनको वक्त और जगह के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन ये ज़रूर बताया गया था पाकिस्तान को कि मुल्ला मंसूर अब अमेरिका के निशाने पर है, और उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत हद तक पाकिस्तान ने उसकी मदद भी की। अब जब वो वाक़या हो जाता है तो उसके बारे में दो सवाल हैं
کہ کیا ملا منصور مارا گیا یا نہیں، دوسرا سوال یہ کہ کیا وہ پاکستان میں مارا گیا یا نہیں۔ ان دونوں باتوں کا جواب دینے میں ناجیہ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگیں گے، لیکن اگر آپ اس بات کے جواب دینے کی کوشش میں آپ 30 35 40 50 منٹ گزار دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حقیقت بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ حقیقت کو چھپانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن 30-40 منٹ تو یہ ابھی انہوں نے گزارے، اس سے پہلے بڑی ایک لمبی خاموشی ہم نے دیکھی۔ اس تمام وقت میں آخر حکومت کرتی کیا رہی ہوگی؟ کیا یہی سوچ بچار تھی کہ ہمیں کیا جواب تیار کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے؟ یہی سوچ بچار تھی کہ ہم نے اس حقیقت کو کیسے چھپانا ہے، یا ہم نے اس سے بھی کہیں زیادہ اہم کہ ہم نے اس حقیقت سے اپنی جان کیسے چھڑانی ہے۔ نہیں تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے پاکستان کے لوگوں کو بھی توقع تھی کہ اس سے پہلے کہ امریکی حکومت کچھ کہے، پاکستان کی حکومت خود آ کر ان کو اس کو بتانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کے علاقے میں یہ ہوا ہے تو سب سے پہلے ان کی امید یہی ہوتی کہ ہماری اپنی حکومت سے ہمیں پتہ چلے کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے اور کیا واقعی یہ پاکستان میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس واقعے کے بعد صورتحال کس طرح سے بدل رہی ہے، خاص طور پر افغانستان اور طالبان کے جو اندرونی معاملات ہیں؟ صدیق بلوچ صاحب، آپ کہیے گا، ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد پاکستان کا جو موقف تھا وہ تو سامنے آ گیا کہ ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی ہے، لیکن افغانستان بہت خوش تھا اس معاملے پر، اور طالبان کے جو معاملات ہیں وہ اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اندرونی طور پر کیا چل رہا ہے وہاں؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان والے بہت عرصے سے یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ پوری کی پوری لیڈرشپ افغان طالبان کی وہ پاکستان میں ہے، اور ان کا مارا جانا پاکستان کی سرزمین پر یہ بہت بری خبر ہے پاکستان کے لیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ ملتا ہے افغانستان کے، کہ جی آپ کے پاس سارے کے سارے لوگ ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے دیکھیں، یہ جو جگہ سلیکٹ کی ہے، اب اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تفتان سے لے کر احمد وال تک یہ تقریباً 600 کلومیٹر لمبا سفر ہے۔ امریکیوں کو تو شاید یہ معلوم ہوا ہوگا کہ جب وہ بارڈر کراس کر رہے تھے، بارڈر کراس کر کے وہ تقریباً کوئی 600 کلومیٹر دور پہنچے، تب جا کے انہوں نے حملہ کیا، یعنی بالکل پاکستان کی سرزمین کے قریب، یعنی اس ایریا میں حملہ نہیں کیا جہاں پر جو ہے ان کی جنگ چل رہی ہے، بارڈر ایریا میں، ہلمند کے آس پاس کے علاقے میں انہوں نے آنے دیا ہے نوشکی کے قریب، احمد وال 12-14 میل کے قریب، تو وہاں پر حملہ کر کے اس کو میزائل سے حملہ کیا۔ تو اس میں ایک دوسری بات یہ تھی، یہ اکیلا امریکہ کی بس کی بات نہیں ہے، جو ادھر لوکل فیسیلیٹیٹرز جتنے بھی ہیں افغان، کیونکہ یہ سارا کا سارا ایریا بہت ہی ہزاروں کی تعداد میں افغان موجود ہے، ریفیوجیز کی صورت میں یا انلیگل امیگرینٹ کی صورت میں 10,000 آدمی موجود ہے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ ان کے افغان انٹیلیجنس کے لیے بھی کام کرتے ہوں گے، تو اس لیے یہ جو ہے انہوں نے سلیکٹ یہ کیا تھا کہ نوشکی کے قریب ڈیپ انسائڈ پاکستان یہ ثابت کرنا تھا کہ جی یہ وانٹڈ لوگ جو ہے آپ کے پاس ہیں۔ صدیق بلوچ صاحب، ایک اہم پوائنٹ اٹھتا ہے آپ کی بات سے، آپ نے یہ جو کہا کہ انہوں نے بارڈر کراس کرنے دیا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ موسٹ وانٹڈ لوگ آپ کی ہی سرحد کے اندر، آپ کے ہی ملک کے اندر پنپ رہے ہیں۔ آج جو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ آخر طالبان کی قیادت کو پاکستان کی سرحد کے اندر، پاکستان کے اندر نشانہ بنانے کی منطق کیا ہے؟ وہ تو دبئی بھی گیا تھا، وہ تو ایران بھی گیا تھا، وہ افغانستان میں بھی تھا، وہاں کیوں نہیں نشانہ بنایا؟ افغانستان کا اور اس کے امریکن الائنس کا یہ چارج ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ دے رہا ہے، وہ اس کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مارا۔ انہوں نے ڈھونڈ کے اتنا انتظار کیا کہ وہ بارڈر ایریا کنفلکٹ زون سے نکل کر شہری علاقے کے قریب آ گیا، تب مارا ان کو، یہ ثابت کرنا تھا ان کو۔ جی ٹھیک ہے، عامر صاحب سمجھتے ہیں کہ کیا یہی وجہ تھی؟ کیونکہ جب افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں اور جو دیگر الائنسز ہیں، جس طرح سے ابھی صدیق بلوچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ پاکستان کی سرحد کے اندر، پاکستان کی زمین کے اوپر یہ دہشت گردی پنپ رہی ہے، تو پھر مذاکرات کے لیے جو پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا منطق بنتی ہے؟ میں نے یہ سے اتفاق نہیں کرتا کہ امریکہ کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں۔ دیکھیں، ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ یہ ایک شارع فیصل جو ہے، اگر وہ آپ کو روز 6 دفعہ کراس کرنی ہے، اور ایک کوئی دوسری سڑک ہے جو کہ آپ ایک دفعہ کبھی زندگی میں اپنے آپ نے کراس کرنی ہے، تو آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز کہاں پر سب سے زیادہ ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ پاکستان میں ہی سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو
اس کا بنیادی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں پر یہ جنگجو اور ان کی طالبان جنگجو اور ان کی قیادت زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہیں پر زیادہ امکانات ہیں ان کو پکڑے جانے کے بھی، ان کو مارے جانے کے بھی۔ اور اس میں دوسرا ناجیہ یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بحرین بھی گئے تو بھائی واپس کہاں آئے؟ پاکستان آئے۔ دبئی گئے تو واپس کہاں آئے؟ پاکستان آئے۔ اور پھر یہ جو علاقہ ہے یہ اس ریجن کا سب سے زیادہ سرویلنس علاقہ ہے، جہاں پر نہ صرف ایریل سرویلنس امریکہ جو ہے وہ بڑی باقاعدگی سے کرتا ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ بھی جو اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، چاہے جیسے وہ صدیق بلوچ صاحب نے کہا کہ وہ افغانوں کے اندر ہے، چاہے وہ پاکستانیوں کے اندر ہے، چاہے انہوں نے کوئی اور ذرائع اپنے وہاں پر بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے زیادہ ان کے لیے مؤثر علاقہ اور کوئی نہیں ہے جہاں پر وہ اس طرح کی ایکشنیبل انٹیلیجنس حاصل کر سکیں۔ سو میں اس طرح کی کسی سازشی تھیوری میں بالکل نہیں بلیو کرتا ہوں کہ وہ انتظار میں رہے کہ جب وہ پاکستان پہنچ جائیں، پاکستان کے کسی علاقے میں ہوں تو وہیں پہ ان کو مارا جائے۔ میرا خیال ہے جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے، اس وقت انہوں نے حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اپنے ہی گھر کو درست کرنا ہوگا۔ بالکل۔ اس میں جو ایک اہم بات ابھی وزیر داخلہ نے بھی کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ نادرا کے اندر کرپشن بھی ہے اور ہیرا پھیری بھی ہے، لیکن پھر جب وہ جعلی شناختی کارڈز کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں یہ تھا۔ تو گزشتہ دور حکومت کو گزرے ہوئے بھی اب عرصہ ہو چکا ہے، ان کی اپنی حکومت میں کیا نادرا کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اس طرح سے تو بہت سارے ایسے دہشت گرد ہوں گے جو جعلی شناختی کارڈز یا پاسپورٹ پر یہاں سے سفر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نیاجی، میں تو ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا وزیر داخلہ صاحب سے کہ وہ پاکستان کے وزیر داخلہ کی حیثیت میں کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جعلی شناختی کارڈوں یا جعلی پاسپورٹس کا معاملہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ معاملہ پاکستان کی فارن پالیسی کا ہے، جس کے تحت پاکستان نے ایک ایسی فضا بنائی ہوئی ہے اپنے ملک میں جس میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو وہ بغیر کسی سفری دستاویزات کے کھلم کھلا پاکستان میں سفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے نظام کے اندر کی توڑ پھوڑ، اس کے نظام کے اندر کی کرپشن، اس کو استعمال کر کے وہ پاکستان کا شناختی کارڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ پاسپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ نادرا کے ڈیٹا بیس کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے بہت بڑا ہے۔ یہ معاملہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہے، یہ معاملہ پاکستان کی سیکیورٹی ترجیحات کا ہے، جن کے بارے میں آج ہم نے میرے خیال میں، میری رائے میں، وزیر داخلہ سے کچھ نہیں سنا۔ بالکل، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی سیکیورٹی، یہ تمام سوالات ہیں جو کہ ملا امیر منصور، طالبان کے امیر ملا منصور کی ہلاکت کے بعد، ان کی موت کے بعد اٹھ رہے ہیں۔ اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ملا اختر منصور کی موت کے بعد اٹھنے والے سوالوں کی۔ صدیق بلوچ صاحب، ماضی میں ملا عمر کی موت کے بعد طالبان میں دھڑے بندیوں کی بڑی خبریں آئی تھیں، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ملا یعقوب کو امیر طالبان کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس بار طالبان کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں دوسرے کسی کے چانسز بہت کم نظر آتے ہیں، ملا یعقوب کے چانسز زیادہ ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ زیادہ کنٹروورشل ہے، تو اس لیے ان کے چانسز کم ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ جو ہے وہ لوکل ڈائنمکس جو ہے اس کے طالبان کے رینکس اینڈ فائل کے اندر بھی، تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ریجڈ قسم کے لوگ اور ملیٹنٹ قسم کے لوگ جو جن کے پاس پاپولرٹی زیادہ ہے طالبان رینک اینڈ فائل کی، تو وہی لوگ اس کو رول کریں گے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے صاحب کہ بلوچستان میں پہلی بار ایسا ہے کہ ڈرون حملہ ہوا ہے، اس کو کیا سمجھا جائے کہ اب پاکستان کا کوئی علاقہ ڈرون سے محفوظ نہیں ہے؟ بلوچستان میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بلوچستان تو میگا سینسیٹیو ریجن ہے، یہ جو ہے اس کی کوسٹ لائن بہت زیادہ سینسیٹیو ہے۔ ابھی اس کا اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ فورن نیوی جو ہے وہ درجنوں کی تعداد میں موجود ہے مکران کوسٹ پہ، 60 کے قریب صرف امریکی جہاز ہیں، تو اس وجہ سے یہ بہت ہی میگا سینسیٹیو ایریا ہے۔ ڈرون حملے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے کارروائی کا اسٹارٹ کر دیا ہے، جہاں کہیں بھی ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ ان کے مفادات کو خطرہ ہوگا تو یہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ عامر صاحب، آپ کیسا گو، کیونکہ وزیر داخلہ نے آج بھی یہ کہا کہ ڈرون حملے ناقابل قبول ہیں، لیکن پاکستان میں یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، طالبان کی جو قیادت ہے وہ پاکستان میں ماری جاتی ہے، اسامہ بن لادن کو پاکستان میں مارا گیا، کیا یہ حملے بڑھا دیے جائیں گے یا پاکستان کے اس احتجاج کے اوپر کچھ ہوگا بھی؟ نہیں،
نہیں، پاکستان کے احتجاج کے اوپر تو ناجیہ ہرگز نہ پہلے کبھی کچھ ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی کچھ ہوگا۔ اگر آپ ان حملوں کا پیٹرن دیکھیں تو یہ اوباما ایڈمنسٹریشن تھی جنہوں نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد ایز اے پالیسی ڈرونز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی منظوری، اور اس کے تحت صدر اوباما کی عہدہ صدارت کے پہلے سال کے اندر پہلے سالوں کی نسبت یہ ڈرون حملے جو ہیں 3 گنا بڑھ گئے، اور اس کے بعد اس کو مؤثر جب انہوں نے دیکھا اپنی اس پالیسی کو ناجیہ، تو انہوں نے ان کو پھر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی انتخابات آنے والے ہیں، اب امریکی قیادت کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، کیا وہ صدر اوباما کی اس پالیسی سے متفق ہوتی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی ایک متنازع پالیسی ہے، دنیا اس سے خوش نہیں ہے۔ تو ڈرون حملے پاکستان میں جاری رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کا انحصار سب سے پہلے تو ان جنگجوؤں کی پاکستانی سرزمین پر موجودگی ہے، اور دوسری نئی قیادت کی ترجیحات کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ عامر احمد خان صاحب آپ کا، اور صدیق بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ملا اختر منصور کی موت، جس کے بعد پاکستان پر مشکلات کا ایک پہاڑ سا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس میں پاکستان کو بہت احتیاط سے کام لینے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔